नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये पारा नंबर 22 शुरू हो चुका है और सूरह अहज़ाब है और टॉपिक वही चल रहा है कि जब अज़वाज ने आपसे नानो नफ़का जो था उसमें कहा था कि हमारा जो मंथली है, हमारा जो है उसको थोड़ा सा इजाफा आप कर दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। और तुम में से जो कोई अल्लाह की और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगी और नेक काम करेगी, हम इसे अजर भी दोहरा देंगे और उसके लिए हमने बेहतरीन रोजी तैयार कर रखी है। आयत नंबर 31 पारा नंबर 22। इस आयत में अज़वाज मुतहरात की खुसूसियत बयान फरमाएगी कि अगर वो नेकी करेंगी तो इसका उन्हें दोहरा सवाब मिलेगा और इसी तरह अगर वो नाफरमानी करेंगी तो इसका उनको दोहरा अजाब मिलेगा। अल्लाह ताला जिस शख्स को माशरे में इज्जत और एहतराम का मुकाम देता है वो बिल अमूम इमाम का अवाम का रहनुमा बन जाता है और उसकी भलाई का आम लोगों पे बड़ा असर पड़ता है। और अगर वो नाफरमानी का काम करेंगी तो इसका भी असर लोग लेते हैं, इसलिए इसको अजर भी दुगना मिलेगा और सजा भी दुगनी मिलेगी। तो यहाँ पे वो पॉइंट बताया जा रहा है। आयत नंबर 32, ए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेजगारी इख्तियार करो तो नरम लहजे से बात ना करो और जिसके दिल में रोग हो वो कोई ख्याल करे, और हाँ कायदे के मुताबिक कलाम करो और अपने घरों में करार से रहो और कदीमी जाहलियत के जमाने की तरह अपने बनाव का इजहार ना करो और नमाज अता करती रहो और ज़कात देती रहो। अल्लाह और उसके रसूल की अतात गुजारी करो। अल्लाह यही चाहता है कि ए नबी के घर वालियों, तुमसे वो हर किस्म की गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक कर दे और तुम्हारे घरों में अल्लाह की जो आयतें और रसूल की जो अहादीस पढ़ी जाती हैं इनका जिक्र करती रहो। यकीनन अल्लाह ताला लुत्फ करने वाला खबरदार है। अब यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज थी उनको यहाँ पे एक इम्तियाजी मुकाम दुनिया में हासिल है और पूरी उम्मत मुसलमा की औरतों पे उनका एक वाजिया मुकाम है। और अल्लाह ताला ने जिस तरह औरत के वजूद के अंदर मर्द के लिए एक अट्रैक्शन रखी है और उसकी हिफाजत के लिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने खुसूसी हदायत दे दी ताकि औरत मर्द के लिए फितने का बाइस ना बने। और इसी तरह अल्लाह ताला ने औरतों की आवाज में भी जो उनकी नरमी है, नजाकत है, जो मर्द को अपनी तरफ खींचती है, तो यहाँ पे आवाज का भी बताया गया कि आप आवाज कैसे करें कि आपकी आवाज में जब मर्दों से बात करें तो कदर सख्ती और रूखापन होना चाहिए। अब यहाँ से इस्लाम में पर्दे के अहकामात का आगाज होता है और इन आयात में खिताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से है, मगर मकसूद तमाम मुसलमान घरानों की इस्लाह करना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को मुखातिब करने का मकसद ये है कि इस्तिलाहात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से शुरू हो, क्योंकि नबी का घराना तमाम मुसलमानों के लिए नमूना था और बाद लोगों को ये गलत फहमी हो गई थी कि पर्दा सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की खवातीन के लिए है। ये अहकामात तमाम मुसलमान खवातीन के लिए हैं। तो यहाँ फरमाते हैं कि किसी गैर मर्द से बात करने की जरूरत पेश आए तो नरम और मुलायम आवाज से बात ना की जाए। नरम आवाज से बात करने में अंदेशा ये होता है कि ऐसा आदमी जो कमजोर ईमान या मुनाफिक है वो औरत से गलत उम्मीद वाबस्ता कर लेता है। अब आप देखते हैं हम कैसे बात करते हैं। जब फोन पे हम बात करेंगे, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहा है? इतनी बेतकल्लुफी की क्या बात है? आपको क्या पता कोई भी है, आपके जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपने किससे बात करनी है? फिर इसी तरह हम औरतें जब कोई किसी के साथ, अब तो खैर ब्रांडेड कपड़ों का जमाना आ गया, लेकिन जब वो एक जमाना होता था जिसमें अब तो हमारी ग्रोसरी एप्स आ गई हैं, बहुत सी चीजें हमारे लिए लेन देन खरीदारी आसान हो गई है, लेकिन जब वो एक टिपिकल जमाना था जिसमें सब्जी फरोशों से हमारी अम्मियाँ सब्जी खरीदती थी, हॉकर्स आते थे, स्ट्रीट हॉकर्स आते थे, या पठानों से कपड़ा खरीदा जाता था, तो फिर आप देखते हैं हाय भाई प्लीज दे देना, हाँ किस तरह हम बहस और मुबाहिसा करती हैं। तो यहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि किसी भी मर्द के साथ बात करना है तो आपका लहजा जो है वो नरम नहीं होना चाहिए। फिर अगली आयत में है, औरत का असल दायरा अमल उसका अपना घर है
اور اس آیت نمبر 33 سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عورت اپنے گھر میں رہ کے اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہی ظاہر ہے۔ حضرت ان سے روایت ہے کہ عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کے کام کرتے ہیں، اور ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر ملے؟ جواب میں فرمایا کہ جو تم میں سے گھر میں بیٹھے گی مجاہدین کے عمل کو پالے گی۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مجاہد اس وقت دل جمی کے ساتھ جہاد کر سکتا ہے جب اس کو گھر کی طرف سے اطمینان ہوگا، اس کی بیوی اس کے بال بچوں کی بخوبی دیکھ بھال کر رہی ہوگی۔ جو عورت اپنے شوہر کو یہ اطمینان فراہم کرے گی وہ اس کے ساتھ جہاد میں برابر کی شریک ہوگی۔ تو یہ ہم عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا ہمیں ایک طریقہ سکھایا ہے کہ ایک مرد کی ایفیشنسی بھی تبھی بڑھتی ہے جب اس کو گھر میں سکون ملے۔ اگر گھر میں سکون نہیں ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اور پھر وہی بقول مجھے اپنا بھائی یاد آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ مردوں یعنی کہ عورتیں زیادہ ڈھیٹ ہوتی ہیں زندگی کے معاملے میں، مرد جلدی نکل جاتے ہیں، مردوں کو جلدی بیماری کے پرابلمز ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے کچھ نہیں ہے، وہ صرف صبر کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک ہمیں بھی میسج دیا جا رہا ہے کہ عورت گھر میں سکون پرووائڈ کرے، اور سکون پرووائڈ کرے، اور پھر یہ جو گھر میں بیٹھ کر اپنی عزت کی اور اپنے خاوند کی عزت کی اور اس کے مال اسباب کی اس کی حفاظت، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرے گی، تو یہ بھی جہاد ہی کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بوقت ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے، مگر اظہار زینت کے ساتھ نہیں، زینت کو چھپا کے۔ چہرہ، زیور، زیب اور آرائش، لباس، جسم ایک بڑی چادر یا برقعے میں چھپا کے گھر سے باہر نکلیں۔ زیب اور زینت کے بغیر کے ساتھ بغیر چادر کے باہر نکلنا منع ہے۔ آیت 35 میں یہ اشارہ ہے کہ اوپر تو ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا کر کے جو ہدایت دی گئی ہیں وہ ان کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ہم تمام مسلمان خواتین جو ہیں ان ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتی ہیں۔ قرآن کریم کا اسلوب جو ہے کہ وہ عموماً مردوں کو خطاب کیا گیا، لیکن در حقیقت مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی مخاطب ہیں۔ یہ ابھی آیت نمبر 35 میں پڑھتی ہوں جس میں 10 کریکٹرسٹکس بتائی جا رہی ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ گھر سے باہر نکلنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ اگر باہر جانے کی ضرورت پیش آئے تو بناؤ سنگھار کر کے ایسے مت نکلو کہ آپ دعوت نظارہ دے رہے ہو۔ تبرج بے پردگی اور زیب و زینت کے اظہار کو کہتے ہیں، اور اس تبرج سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ آیت نمبر 34، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا خبردار ہے۔ مزید انہیں کہا گیا کہ ذکر کرتی رہو۔ آیت نمبر 35، بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہی بات ہے کہ حضرت ام سلمہ اور بعد دیگر صحابیات نے کہا کہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں سے خطاب فرماتا ہے اور عورتوں پہ نہیں، جس پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہاں پہ جو حضور کے ازواج ہیں ان کا رول ایک لیڈرشپ کا سا ہے، تو یہاں پہ ان کو اور اس کے ذریعے ہم سب کو بتایا جا رہا ہے کہ دوسروں سے جب بات کریں تو ذرا خشک انداز میں بات کریں، بے تکلف ہو کے آپ بات نہ کریں، اور قولن معروفہ، معروف بات یعنی کہ کام کی بات ہو، نیکی کی بات ہو، قاعدے اور اصول کی بات کریں، بیکار بلا ضرورت باتیں نہ کریں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جب اپنے گھروں میں ٹکی رہو تو اگر باہر جانے کی ضرورت پیش آئے تو تبرج یعنی کہ برج کہتے ہیں بلند اور ابھری ہوئی چیز کو، اور عورت کے لیے جب یہ لفظ تبرج استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنا حسن، اپنا چہرے، اپنے جسم کے اعضاء کو دوسروں کے لیے نمایاں نہ کرے، اپنا لباس، اپنے زیورات اور اپنے حسن کو دوسروں کے لیے ظاہر نہ کرے، کیونکہ دور جاہلیت کی مثال دی گئی ہے تبرج الجاہلیہ الاولیٰ، جیسے پہلے عورت پہلے ایسے کیا کرتی تھی۔ اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، اسی طرح خواتین کے لیے ازواج مطہرات کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ذاتی عبادات کی بات کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ ذکر کریں، دوسری طرف تعلیم کی بات کی جا رہی ہے کہ تعلیم حاصل کریں، اور تیسری طرف اپنی حدود، ان پابندی اور لمٹس کا وہ خیال رکھیں جو ایک عورت کے لیے ایک بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اب یہ جو میں نے آیت پڑھی، آیت نمبر 35، ان 10 الفاظ میں اسلامی عقیدے اور اسلامی کردار کے تقریباً تمام پہلو سمٹ کر آ جاتے ہیں، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت اور اجر عظیم چاہتا ہے اس کو پھر ان صفات کا حامل ہونا ضروری ہے، جس میں مسلم یعنی کہ اطاعت گزار، فرما بردار مومن، ایمان رکھنے والا اور اطاعت کرنے والا، یہ تمام چیزیں، یہ میں آپ کو لسٹ پڑھ کے سناتی جاتی ہوں تو آپ یہ دیکھتے جائیں کہ یہ تمام کوالٹیز میرے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے۔
بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ کدھر ہیں ایسے لوگ؟ چیک کریں، ہمارے اندر یہ کوالٹیز ہیں 10، آیت نمبر 36۔ اور دیکھو، کسی مومن مرد عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو، ابھی آیت نمبر 36 میں ایک ایسے نکاح کی بات کی جا رہی ہے جو عرش پر ہوا تھا۔ یہ بہت زبردست آگے یہ جو بات ہے، میں پہلے پڑھ دیتی ہوں پھر میں آپ کو بیان کرتی ہوں۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے وہ سری گمراہی میں پڑے گا۔ یاد کرو کہ جب کہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پہ اللہ نے بھی انعام کیا، اور تو نے بھی کہ تو اپنے بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تو اس سے ڈرے۔ بس جب کہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی تو ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پال کو بیویوں کی طرف سے کسی طرح کی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کر لیں۔ اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پہ کوئی حرج نہیں، یہی اللہ تعالیٰ کا دستوران میں بھی رہا جو پہلے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ آیت حضرت زینب علیہ السلام کے نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ اگر ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں حضرت زید کا جو بیک گراؤنڈ دیکھیں، حضرت زید غلام تھے پر غلام نسل سے نہیں تھے۔ آپ کو کچھ لوگوں نے اغوا کیا اور آپ کو ایک جگہ بیچ ڈالا، اور پھر آپ کو حضرت خدیجہ نے خریدا حضرت زید کو، اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید کی تربیت اور عادتیں اتنی اچھی لگی کہ انہوں نے ان کو بیٹا بنا لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کے لیے حضرت زید کے نکاح کے لیے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر ان کے بھائی کو خاندانی وجاہت کی بنا پر بڑا ان کو مطلب ایک تھوڑا سا ناگواری سی محسوس ہوئی کہ زید ایک آزاد کردہ غلام اور ہمارا تعلق تو بہت اونچے گھرانے سے ہے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس کا مطلب ہے کہ جب اللہ کا رسول کے فیصلے کے بعد کسی مومن مرد اور عورت کو حق نہیں کہ وہ اپنا اختیار استعمال کرے، وہ کیا کرے؟ سر تسلیم خم۔ چنانچہ یہ آیت سننے کے بعد حضرت زینب وغیرہ نے اپنے رائے پر اصرار نہیں کیا اور ان کا باہم نکاح ہو گیا۔ چونکہ اب یہ دو ڈفرنٹ سیٹ آف فیملی میں سے تھے، ان کے مزاج میں بہت فرق تھا، اور جو حضرت زینب تھی ان کا خاندانی رتبہ بہت بلند تھا، اور حضرت زید جو تھے ان کے دامن پہ غلامی کا داغ تھا، تو ان کی آپس میں انبن رہتی تھی، جس کا تذکرہ حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہتے تھے، اور طلاق کا اندیہ بھی ظاہر کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دینے سے روکتے رہتے تھے اور نباہ کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیش گوئی سے آگاہ کر دیا کہ زید کی طرف سے طلاق واقع ہوگی، اور اس کے بعد آپ حضرت زینب سے آپ کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اب یہ بہت بڑا کام تھا۔ بڑا کام یوں تھا کہ جس کو اس زمانے میں کسی کو بیٹا بنا لیا جائے تو وہ پکا بیٹا ہو جاتا تھا، وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا تھا، اور اس کی متعلقہ سے نکاح جائز نہیں تھا۔ اب حضرت زید پہ اللہ تعالیٰ کا انعام یہ تھا کہ انہیں قبول اسلام کی توفیق دی اور غلامی سے نجات دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ان پر یہ تھا، ان کی دینی تربیت کی، ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنایا، اور اپنی پھوپھی میمونہ اور اپنی پھوپھی کی لڑکی سے ان کا نکاح کرا دیا۔ جو دل میں چھپانے والی بات کی جا رہی ہے وہ تھی جو آپ کو حضرت زینب سے نکاح کے بابت میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بات آپ کو بتا دی تھی۔ اس آیت میں جو حکم بیان کیا گیا وہ اسلامی آئین کا اصل اصول ہے۔ اس آیت کی روح سے کسی مسلمان فرد یا قوم یا ادارے یا عدالت یا پارلیمنٹ یا ریاست کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم ثابت ہو اس میں وہ خود اپنی آزاد رائے استعمال کرے۔ اگر وہ اپنی رائے پہ اصرار کریں تو وہ منافق ہیں، مسلمان نہیں۔ اگرچہ حضرت زینب نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے حضرت زید سے نکاح تو قبول کر لیا، لیکن ان کا نباہ نہیں ہو سکا، ان کی تلخیاں بڑھتی نہیں، اور 1 سال کی مدت گزری تھی کہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی۔ حضرت زید نے خدمت میں بار بار شکایت کی اور کہ میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دی کہ زینب کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا،
اور جب زید نے کہا کہ میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، اللہ سے ڈرو۔ حضور پاک زید سے یہ بات کہتے ہوئے جو خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی اپنے دل میں چھپا رہے تھے، اور آپ چاہتے تھے کہ زید طلاق نہ دیں۔ اگر زید نے طلاق دے دی تو مجھے اللہ کے حکم کے مطابق نکاح کرنا ہوگا، اور پھر دشمنوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور کیا مخالفت تھی؟ کہ عرب میں منہ بولے بیٹے کی متعلقہ یا بیوہ سے نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایسے تھا جس طرح حقیقی بیٹے کی متعلقہ بیوہ سے حرام ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی تم لوگوں سے نہ ڈرنا، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، اللہ کا حکم مانو۔ یہ کام اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانا چاہتے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں، اور پھر کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور ان کا کوئی بیٹا نہیں، تو بہو کہاں سے آ گئی؟ منافقین اور کفار نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کا بہانہ بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ شدید مخالفت شروع کر دی، الزام تراشیاں شروع کر دی۔ بہرحال آگے چلتے، حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ جہاد کرنے والوں میں سب سے زیادہ اجر پانے والے کون ہیں؟ فرمایا جو ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے ہیں۔ اس نے عرض کیا روزہ رکھنے والوں میں سب سے زیادہ اجر والے کون ہیں؟ تو فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ پھر شخص نے اسی طرح نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ ادا کرنے والوں کے متعلق پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جواب تھا، جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے ہیں۔ اب یہ سب سے زیادہ یاد کرنے والی کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری بھی زبانوں پہ اللہ کا ذکر جو ہے جاری اور ساری کرتے۔ اور جب اللہ نے آپ کے ذریعے سے اس رسم کا خاتمہ کرانا تھا تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پہ نکاح کیا، یعنی کہ جب حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی اور پھر جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرش پہ نکاح کیا، اور یہ نکاح معروف طریقے کے برعکس تھا، صرف اللہ کے حکم سے نکاح ہوا، نکاح خوان ولایت حق مہر اور گواہوں کے بغیر۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح کیا، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ اس معاشرے کی اس رسم کو جو لے پالک بیٹا اڈاپشن کے سلسلے میں جو تھا وہ چیز کا ختم کرنا چاہتے تھے کہ جو اڈاپٹڈ بچہ ہوتا ہے وہ اڈاپٹڈ ہوتا ہے، وہ آپ کا اصل بیٹا نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح اس کی بیوی آپ کی اصل بہو نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 38، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں، یہی اللہ تعالیٰ کا دستوران میں بھی رہا جو پہلے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 39، یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کام پہنچایا کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ لوگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، یعنی کہ خاتم النبی ہیں۔ اور قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارے ایمان کے مطابق جب نزول ہوگا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، خاتم النبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 41، مسلمانوں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو، یہ جیسے میں نے حدیث آپ کو بیان کی، صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرو، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہارے اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ جس دن یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا بھیجا، اور اللہ کے حکم سے اسی کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانے، جو ایذا ان کی طرف سے پہنچے اس کا خیال بھی نہ کیجیے، اللہ پہ بھروسہ کیے رہے، کافی ہے اللہ تعالیٰ کام بنانے والا۔ اے مومنو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلی طلاق دے دو، اس پہ تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں جسے تم شمار کرو، بس تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو اور بھرے طریقے سے انہیں رخصت کر دو۔ اب یہ کچھ احکامات آتے ہیں، بس تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو اور بھلے طریقے سے انہیں رخصت کر دو۔ اے نبی ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیویاں حلال کر دی جنہیں تو ان کا مہر دے چکا، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں تجھے دی، اور تیرے چچا کی لڑکیاں، اور پھر پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور تیرے ماموں کی بیٹیاں، اور تیرے خالاؤں کی بیٹیاں، اور جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے، اور با ایمان عورت جو اپنا نفس نبی کو ہبا کر دے، اس صورت میں خود نبی بھی اسے نکاح کرنا چاہے۔ یہ خاص طور پہ
صرف تیرے لیے ہے اور مومنوں کے لیے نہیں. ہم اسے بخوبی جانتے ہیں. ہم نے ان پر ان کی بیویاں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں اس لیے کہ تجھ پہ حرج واقع نہ ہو. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پہ جو کرٹکس ہے نا بہت اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کثرت ہے اس کے سلسلے میں. تو ہم تھوڑا سا ذرا فگر وائز دیکھتے ہیں. جیسے آیت نمبر 50 تھی کہ اے نبی ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعداد ازواج کی اجازت دی جا رہی ہے اور عام مسلمانوں کے لیے 4 تک کی رخصت یا گنجائش ہے, لیکن آپ اس میں ایگزیمپٹڈ ہیں. اور بعد نان مسلمز نعوذ باللہ آپ کی ذات پر کچھ غلط باتیں لگاتے ہیں. لیکن اگر ہم غور کریں آپ کی ازواجی زندگی پہ ہم ذرا غور کریں تو آپ دیکھیں, غور و فکر آپ کرتے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی 25 سال کی عمر میں کی اور آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی. یہ اگر آپ کے اندر نعوذ باللہ کچھ غلط جذبات ہوتے تو آپ اپنے سے 15 سال بڑی عورت سے شادی نہ کرتے جن کا آلریڈی 2 دفعہ نکاح ہو چکا تھا اور بیوہ ہو چکی تھی. اتنی میچور خاتون تھی, بچوں والی خاتون تھی. پھر اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 25 سال سے 50 سال تک یعنی کہ اس دوران آپ نے کوئی شادی نہیں کی. یعنی کہ جس وقت آپ پیک آف آپ کی جوانی تھی 25 سے 50 میں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دوسری شادی حضرت سودا سے کی اور آپ کا نکاح ہوا. اور جب تک حضرت سودا سے آپ کا نکاح ہوا تو آپ کی عمر 50 سال تھی. یعنی کہ 50 سال تک آپ کے نکاح میں ایک ہی خاتون رہی یعنی کہ حضرت خدیجہ, اور ان کی وفات کے بعد حضرت سودا سے آپ نے نکاح کیا اور وہ بھی بیوہ خاتون تھی. اور جب آپ 55 سال کی عمر تک آپ کے ساتھ حضرت سودا ہی رہی. پھر 55 سے 60 سال کی عمر کے درمیان میں آپ نے نکاح کیے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 55 سے 60 سال کی عمر میں نکاح کیے اور پھر 60 سے 63 سال کی عمر میں آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا. تو یہ جو آپ کے نکاح ہیں جو ایک سے زائد ہیں یہ 55 سے 60 سال کی عمر میں درمیان میں تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی اہم ترین وجہ تو یہ تھی کہ اصحاب صفہ جو مختلف علاقوں میں آپ کے پاس آتے تھے اور یہ سارے مرد حضرات تھے جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آپ سے علم حاصل کرنا چاہتے تھے. اور معاشرے میں اور اب عورتوں کو بھی علم تھا, عورتوں کے بھی کئی مسائل تھے اور عورتوں کا بھی حصہ ہونا چاہیے تھا. تو ایک صورت تو یہ تھی کہ آپ بغیر نکاح کے کچھ عورتوں کو اصحاب صفہ کے ساتھ مسجد کے ایک دوسرے کونے میں ڈال دیتے اور ان عورتوں کو تعلیم دیتے, پھر وہ خواتین دوسری عورتوں کو تعلیم دیتی. مگر یہ صورتحال بہتر یا مناسب ہرگز نہیں تھی کہ عورتوں کے لیے کسی جگہ پہ بغیر کسی محرم کے رہنا اور بغیر کسی حفاظت کے رہنا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی زوجگی میں آ کے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے دن رات آپ سے تعلیم حاصل کی اور نہ صرف سیکھی ان کو دوسروں کو بھی سکھایا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایک تو وجہ یہ تھی کہ آپ تعلیم دینا چاہتے تھے. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو آپ کی کچھ شادی ہوئی تھی اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے ایک قبیلہ تھا وہ حضرت جویریہ سے جب آپ نکاح میں آئیں تو وہ پورے کا پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے نکاح میں ہر نکاح میں ایک حکمت موجود تھی. اور یہاں پہ جہاں لکھا گیا انہوں نے اپنی باری ہبا کر دی تو کہا جاتا ہے یہ شاید حضرت سودا تھی جنہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبا کر دی تھی. اور جسے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے تمام ازواج کی باریاں مقرر کی ہوئی تھی. اور آپ کی جو تقسیم تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شک آپ کو ایگزیمپٹڈ کہا تھا کہ آپ ان میں بے شک یعنی کہ صرف آپ کے لیے تھا کہ آپ ان کے اندر برابری بے شک نہ کریں, صرف آپ ایگزیمپٹڈ تھے. باقی مردوں کو یہ ہے کہ اگر آپ ایک سے زیادہ بیویاں کرتے ہیں تو آپ نے برابری کا سلوک رکھنا ہے, برابری کا وہ چیز کرنی ہے. عدل کی پابندی یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کر دی گئی تھی, لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کے ساتھ بہت زیادہ عدل رکھا ہوا تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ جو آپ کے بعد تقریباً 48 سال تک زندہ رہی, نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی تعلیم کا کام کرتی تھی. اور پھر اس کے بعد حضرت ام سلمہ تھی جو کہتی ہیں کہ فتاوا جو کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنے زیادہ فتوے جو تھے انہوں نے اللہ کے حکم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت کی وجہ سے آپ نے کہتے ہیں کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو ایک کتاب بن جائے. پھر آپ نے دیکھا قبائل کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے آپ نے جو کچھ شادی کی وہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب ان کی بیٹی کہیں بیائی جاتی تھی تو اس خاندان سے وہ دشمنیاں ختم ہو جاتی تھی. تو مثال کے طور پہ حضرت ام سلمہ اور حضرت حبیبہ سے جو نکاح کے بعد خالد بن ولید اور ابو سفیان کے خاندانوں سے آپ کی دشمنیاں ختم ہو گئیں. اچھا جی, آیت نمبر 51, ان میں سے جسے تو چاہے
دور رکھ اور جسے چاہے اپنے پاس رکھ لے. اگر تو ان میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بلا لے جنہیں تو نے الگ کر رکھا ہے تو تجھ پہ کوئی گناہ نہیں. اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں, اور جو کچھ بھی تو نے دے دے اس پر سب کی سب راضی رہیں. کہ جیسے میں نے ابھی بات یہ بتا دی تھی, دوبارہ رپیٹ ہوگی. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ علم اور حلم والا ہے. اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں, اور یہ درست ہے کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کرے اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو, مگر جو تیری مملوکہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورے نگہبان ہے. اے ایمان والو, جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو. کھانے کے لیے بھی اجازت کے بعد جاؤ, یہ نہیں کہ پہلے سے جا کر بیٹھ جاؤ اور کھانے کے پکنے کا انتظار کرتے رہو, بلکہ جب بلایا جائے اور جب کھا چکو تو نکل کھڑے ہو اور وہی باتوں پہ مشغول نہ ہو جاؤ. نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ لحاظ کر جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بیان حق میں کسی کا لحاظ نہیں کرتے. جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو. تمہارے اور ان کے تمہارے ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے کہ نہ تمہیں یہ جائز ہے تم رسول اللہ کو تکلیف دو, اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو. یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے. اب اس آیت کا سبب نزول یہ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت زینب کے ساتھ جو ان کا دعوت ولیمہ پہ تھا, یہ اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت اتاری تھی. اور کچھ ہوا یہ تھا, ایکچولی یہ قدیم زمانے میں کیا آج ہمارے زمانے میں بھی یہی چل رہا ہے. قدیم زمانے میں اہل عرب جو تھے بے تکلف ایک دوسرے کے گھروں میں چلے جاتے تھے. کسی شخص نے کسی دوسرے شخص سے ملنا ہوتا تھا تو دروازے پہ کھڑے ہو کے پکارنے یا اجازت لیے بغیر گھر کے ڈائریکٹ اندر چلا جاتا تھا, اور عورتوں اور بچوں سے پوچھ لیتا تھا کہ صاحب خانہ گھر میں ہے یا نہیں. یہ ایک بہت جاہلانہ طریقہ تھا, اس کی اصطلاح بہت ضروری تھی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ کوئی قریبی دوست یا رشتہ دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. اور پھر اسی قاعدے پہ ہم نے سورہ نور میں بھی پڑھا کہ آپ گھروں کے اندر کیسے آپ انٹری لے سکتے ہیں. اور دوسری غیر مہذب عادت یہ تھی کہ کسی ملاقاتی یا دوست کے گھر کھانے کے وقت پہنچ جاتے تھے اور اس کے گھر آ کے بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ کھانے کا وقت ہو جائے. اور اس طرح کیا ہوتا تھا کہ صاحب خانہ کو بھی تکلیف ہوتی تھی. یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتا کہ وہ ہر ایک کو کھانا کھلا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بےہودہ عادت کو ختم جو ہے منع فرمایا, حکم دیا کہ کسی کے گھر کھانے کے لیے اس وقت جائیں جب گھر والا کھانے کی دعوت کرے. تو یہ ایک طریقہ ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اور جو ہماری بہت بری عادت ہوتی ہے کہ جیسے یہ افطاریوں کا موسم ہے یا آپ کھانا کرتے ہیں, جب کوئی کھانا کرتے ہیں اس کے بعد بھائی تکلف انداز میں, کیونکہ آپ تو مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں باتوں پہ باتیں کرتے جا رہے ہیں, ہاں جی ہاں وہ یوں ہو گیا فلانا ہو گیا. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو آپ کا ہوسٹ ہے وہ ہوسٹ صبح تو سارا وقت بیچاری کھانا بنانے میں لگی رہی, اس کے بعد پھر آپ کو سرونگ میں لگی رہی, پھر سرونگ کرنے کے بعد پھر ظاہر ہے جب آپ بیٹھے ہیں تو کچھ نہ کچھ پھر کبھی چائے نہ کچھ سویٹ کچھ نہ کچھ وہ سرو کرتی رہی, اور پھر اس کے بعد آپ کے جانے کے بعد انتظار کری کہ اٹھے تو پھر باقی برتن سمیٹے اور پھر باقی تمام چیزیں کرے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی انوائٹ کرے تو آپ کھانے پہ ضرور جائیں اور کھانے کے بعد پھر فوراً اٹھ جائیں. اور لیکن کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں باتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیا جاتا. تو آپ سوچتے ہیں کہ اس میں گھر والوں کو کیا زحمت ہوتی ہے. تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے بات شروع کی جا رہی ہے کہ اسی طرح حضرت زینب کے ولیمے کے روز بھی یہی حرکت ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس کی روایت ہے کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی. عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کے رخصت ہو گئے, مگر 2-3 حضرات بیٹھے رہے اور باتیں کرنے لگے. تنگ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ازواج مطہرات کے ہاں ایک چکر لگایا. واپس تشریف لائے تو حضرات وہیں بیٹھے ہوئے تھے. پھر پلٹ کے گئے, پھر حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے. اچھی خاصی رات گزر جانے کے بعد جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے تب آپ حضرت زینب کے مکان میں تشریف لائے, اور اس کے بعد ناگزیر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی بری عادات پہ لوگوں کو وارن کرے. اور حضرت انس کی روایت کے مطابق یہ آیات اس وقت نازل ہوئی. تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ ایک اور بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جب وہ کوئی لوگ ملنے آتے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہتے تھے اخرج یا محمد. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس معاملے میں ہیں یا کس چیز میں بزی ہیں. اور یہاں پہ ایک سبق یہ بھی پڑتا ہے کہ ظاہر ہے وہاں پہ ایسے ملٹی سٹوری گھر نہیں تھے یا بہت کمروں کا ایک گھر نہیں ہوتا تھا. تو وہ ایک حجرہ تھا جہاں پہ حضرت زینب کے پاس آپ نے جانا تھا, اور آپ شرم کی وجہ سے آپ جان رہے تھے کیونکہ اس حجرے کے باہر لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے. اور یہ وہی چیز ہے جو آج کل کے زمانے میں ہوتی ہے. جیسے بچہ بچی کی شادی ہوتی ہے
اس کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کو کمرے پہ جانے سے پہلے پتہ نہیں 10 رسمیں رسومات کی جاتی ہیں، اور پھر اس پہ بھی کمی نہیں آتی. ان کے کمرے کے اندر آپ کو ہڈن کیمریز یا کلاکس اور پتہ نہیں کیا کیا لگا کے بیٹھ دیتے ہیں اور سنگن لیتے ہیں کہ یہ مطلب وہ نیو کپل کیا بات چیت کر رہا ہے یا کیا چیز کر رہا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک ایتھکس، ایک اخلاق کا حکم یہاں پہ جاری کر رہے ہیں کہ اسی طرح کہ جب کھانے کی دعوت ہو، کھانا ہو، کھا کے اٹھ کر آ جائیں. اور اسی طرح جب جیسے کسی کی شادی ہو جاتی ہے تو بس ٹھیک ہے، اللہ کے حکم ہے، اللہ کے حکم سے نکاح کیا، اب وہ جائز رشتے میں ہے، اب ان کی اپنی پریویسی ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 55 میں تھا کہ محرم رشتہ داروں کے علاوہ کسی کو گھروں میں بے حجاب آنے کی اجازت نہیں، اور خواتین کو تلقین کی گئی کہ ایسی روش اختیار نہ کریں. شوہروں کے سامنے تو غیر محرموں سے پردہ کریں اور ان کی عدم موجودگی میں پردہ اٹھا لیں. ان کا یہ فعل شوہروں سے جتنا مرضی چھپ کے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے چھپ کے نہیں ہو سکتا. مجھے آج بھی یاد ہے، ہم ایک دفعہ ایک گاؤں کی شادی میں گئے، میں ان میرڈ تھی، تو اس میں ہمارے ساتھ جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا، وہ جب ان کا دیور ہے تو بڑا لمبا سا گھونگٹ ٹار کے بیٹھ جائے، اور جیسے ہی دیور ہے تو فوراً گھونگٹ پیچھے کر لیں. تو تب میں چھوٹی بھی تھی اور تب میں حیران ہوتی تھی کہ یہ مجھے سمجھ نہیں پردہ کس قسم کا ہے، کہ صرف دیور سے پردہ کری ہیں اور باقی تمام لوگوں سے ان کا کوئی پردہ نہیں ہے. تو بہرحال یہاں پہ بہت سی نصیحتیں ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا چیز چھوڑوں کیا چیز کروں. تو یہاں آداب بتائے گئے کہ ایک تو جو وقت دیا جائے کھانے کا، وہاں پہ جاؤ، وقت پہ جاؤ جب کھانا تیار ہو جائے، اور پہلے سے جا کے دھرنا نہ بیٹھ جائیں. اور دوسرا، کھاتے ہی اپنے گھروں میں رخصت ہو جاؤ اور وہاں بیٹھ کے باتیں نہ کرتے رہو. اور یہاں پہ حضرت عمر، جو پردے کا حکم ہے حضرت عمر کی خواہش پہ نازل ہوا تھا. کہتے ہیں حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دے دیں تو کیا ہی اچھا ہو. جس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے پردے میں آپ ان سے لیا کریں. اور یہ جو پردہ ہے یہ ہم نے سورہ نور میں بہت ڈیٹیل سے ہم نے یہ بات پڑھی ہے. اور تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو، اللہ تو ہر چیز کا بخوبی علم رکھتا ہے. آیت نمبر 55. ان عورتوں پہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی میل جول کی عورت اور ملکیت کے ماتحت و لونڈی غلاموں کے سامنے ہوں. اور تو اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر شاہد ہے. ہم اس سورہ نور میں محرم رشتوں کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، لسٹ آیت نمبر 56. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلامی بھیجتے رہا کرو. اور جو لوگ اللہ اس کے رسول، اچھا جی، یہاں پہ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کا بیان کیا جا رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ جب ہم آپ پہ درود بھیجتے ہیں تو فرشتے بھی آپ کی بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ کو صلات اور سلام بھیجیں. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کا منکر نکیر دونوں کے ہاتھ حرکت میں آ جاتے ہیں، کرامن کاتبین کے. کیسے کہ ایک ہاتھ جو لکھنے والا ہے وہ آپ کا ایک درود پڑھنے سے آپ کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، 10 آپ کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کو ثواب بھی دیتے ہیں. تو اس آیت میں مسلمانوں کو 2 چیزوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ یہ، ایک تو صلو علیہ اور دوسرا سلموا تسلیما. صلو علیہ کا مطلب ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرویدہ ہو جاؤ، آپ کی مدح اور ثنا کرو. اور سلموا تسلیما کا مطلب ہے کہ سچے دل سے آپ کے فرما بردار ہو جاؤ، دل و جان سے آپ کا ساتھ دو، آپ کی سنت پہ چلو. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نماز میں جب پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ملاقات کے بعد السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. بہرحال بہت 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، 10 رحمتیں بھیجی جاتی ہیں، اور 10 مرتبہ صبح اور 10 بار شام جو درود پڑے گا اس پر شفاعت لازم ہو جاتی ہے. قیامت کے نزدیک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو میرے پاس زیادہ درود بھیجتے تھے. تو اس وقت میری بہنیں جو سن رہی ہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج دیں. آیت نمبر 57. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اور ان پہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوں، وہ بڑی بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. بہتان باندھنا، بہرحال یہ بھی ایک بہت لمبا ہو جائے گا، آگے چلتے ہیں. یہ ہم سورہ حجرات میں جو ہے نا ڈیٹیل سے اس کو کریں گے. آیت نمبر 59.
یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ یہ ایسی آیت ہے جس پہ بہت لوگ اپنی اپنی مرضی کی تفاسیر کرتے ہیں، اپنے اپنے حساب کے خطبے بیان کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ شرح صدر عطا فرمائے۔ آیت نمبر 58، جو لوگ مومن مردوں اور آیت نمبر 59، اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جائے کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ جلباب عربی زبان میں بڑی چادر کو کہتے ہیں۔ آیت کا صاف مفہوم ہے کہ عورتیں جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر ایک بڑی چادر لپیٹ کر اس کا ایک پلو اپنے چہروں پہ ڈال لیں، جس کو عرف عام میں گھونگھٹ کہا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں جتنے بڑے مفسرین گزرے ان سب نے اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا ہے۔ ابن عباس بھی یہی تفسیر بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ ضرورت کے وقت گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر ڈال کر اپنے منہ چھپا لیا کریں اور صرف آنکھیں کھلی رہ جائیں تاکہ شناخت نہ کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ سادہ اور حیادار لباس میں دیکھ کر دیکھنے والا جان جائے کہ شریف اور پاک دامن عورت ہے اور کوئی برائی کا ارادہ نہ رکھ سکے۔ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جلباب ایسی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا بدن ڈھکا جائے۔ وہ اپنے اوپر چادر لٹکانے سے مراد ہے اپنے چہرے پہ اس طرح گھونگھٹ نکالنا۔ بہرحال تاہم جو عورت برقعے کی بجائے پردے کے لیے بڑی چادر استعمال کرتی ہے اور پورے بدن کو ڈھانپتی ہے اور صحیح طور پہ چہرے کا بھی پردہ کرتی ہے تو پھر جو ہے نا یہ برقع آپ عبایا اور برقع آپ پہن لیں تو اچھی بات ہے، ورنہ ایک بڑی چادر سے بھی آپ یہ کام پورا کر سکتے ہیں۔ بہرحال مجھ جیسے جو موٹے لوگ ہوں گے وہ ہم پریفر کریں گے کہ ہم برقع ہی پہنے تاکہ ہمارا جو ہے تمام اچھے طریقے سے ہم اپنے آپ کو چھپا سکیں۔ تو بہرحال اب اسی کے غلط مطالب نکلتے ہیں، بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شارٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو گھر کے اندر بھی پردہ ہے اور گھر کے باہر بھی عورت کے لیے پردہ ہے، اور وہ اس کی لمٹ سے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 60، اگر اب بھی یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ لوگ جو میدان میں اور مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کی تباہی پہ مسلط کر دیں گے، پھر تو وہ چند دن آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے، ان پر پھٹکار برسائی جائے گی، جہاں بھی مل جائیں گے پکڑے جائیں گے اور خوب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ ان سے اگلوں میں بھی اللہ کا ہی دستور رہا ہے، تو اللہ کے دستور میں ہرگز رد و بدل نہ پائے گا۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجیے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، آپ کو کیا خبر، بہت ممکن ہے کہ قیامت بالکل ہی قریب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں پہ لعنت کیا اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور کوئی حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کرے جائیں گے، حسرت و افسوس سے کہیں کہ کاش ہم اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرتے۔ آپ دیکھیں چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ اب چہروں کی بات کی جاتی ہے، آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں یا ہم عورتوں کا ایک بڑی جو ہمیں پیسے ملتے ہیں، بڑی جو اس کا حصہ ہوتا ہے وہ ہمارے چہرے کی خوبصورتی کے لیے نکل جاتا ہے، یعنی کہ اس کا میک اپ، اس کی فیشل، اس کا پتہ نہیں کیا کیا کچھ کروانا اور پتہ نہیں کیا بوٹاکس کرانے اور پتہ نہیں کیا اس چہرے ہی کو سنوارنے میں نکل جاتے ہیں۔ پہلے سیدھا سادہ میک اپ ہوتا تھا، اب تو میک اپ میں اتنی چیزیں آ گئی ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ پہلے کیا استعمال کریں اور پھر کیا پینٹ لگائیں اور پھر کیا آپ آگے کریں۔ تو یہاں پہ عورتوں کو یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے، اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی، جیسے میں نے بتایا کہ ہم چہروں کی تراش خراش میں مبتلا رہتے ہیں کہ کیا کس طرح اپنے چہرے کو بہترین بنا لیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جیسے آپ باربیکیو کرتے ہیں نا، جیسے آپ کباب کو ادھر ادھر پلٹاتے ہیں، تو اسی طرح یا آپ نے کبھی کسی سری کو بھونتے ہوئے دیکھا ہو، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یعنی کہ ان کو جیسے باربیکیو کیا جاتا ہے، جو چہرے اتنے ہمیں پیارے لگتے ہیں ان کا باربیکیو کیا جائے گا، اور پھر حسرت و افسوس سے کہیں گے کاش ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں رائے راست سے بھٹکا دیا، پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما۔ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، بس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرما دیا، وہ اللہ کے نزدیک با عزت تھے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سوار دے، تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تابعداری کرے گا، اس نے بڑی مراد پالی۔ ہم نے اپنی امانت کو آسمان، زمین
اور پہاڑوں پہ پیش کیا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا مگر اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم جاہل ہے۔ اب کس امانت کی بات کی جا رہی ہے؟ اچھا پیچھے کچھ یہ ہوا تھا کہ اس کی تفسیر حدیث میں آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت باحیا انسان تھے، اور اپنا انہوں نے جسم کبھی کسی کے سامنے انہوں نے نیکڈ نہیں کیا تھا، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ شاید ان کے اندر برس کے یا کوئی داغ ہے، اور کہتے کہ ایک دفعہ اس طرح وہ نہا رہے تھے تو تنہائی میں غسل کر رہے تھے، کپڑے اتار کے ایک پتھر پہ رکھے تو وہ پتھر اللہ کے حکم سے کپڑے لے کے بھاگ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پیچھے دوڑے تو بنی اسرائیل کے ایک مجلس میں پہنچ گئے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بے داغ دیکھا تو ان کے سارے شبہات دور ہو گئے، اور پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت حسین جمیل اور ہر طرح کے داغ اور عیب سے پاک تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طریقے سے اس پتھر کے ذریعے لوگوں کے الزامات اور شبے دور کیے، ایک تو یہ بات بتائی گئی ہے، اور پھر ایک اور چیز بتائی گئی، جیسے ایک موقع پہ مال غنیمت کی تقسیم میں ایک شخص نے کہا کہ اس میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ الفاظ پہنچے تو غضبناک ہوئے، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا موسیٰ پہ اللہ کی رحمت ہو، انہوں نے اس سے کہیں زیادہ ایذا پہنچائی گئی تھی لیکن انہوں نے صبر کیا تھا۔ اب یہاں پہ امانت کی بات کی جا رہی ہے۔ امانت سے مراد وہ احکام شریعہ اور فرائض اور واجبات مراد ہیں جن کی ادائیگی پر ثواب اور ان کے اعراض اور انکار کرنے پہ عذاب ہوگا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ امانت، یہ فرائض، یہ احکامات پہاڑوں پہ، دریاؤں پہ، ان سب پہ پیش کیے تو ان سب نے کہا کہ نہیں ہم نہیں لینا چاہتے، لیکن انسان کو جب یہ چیزیں پیش کی گئیں تو اطاعت الہی امانت کے اجر اور ثواب اور اس کی فضیلت کو دیکھ کے اس بارے گراؤ کو اٹھانے پہ آمادہ ہو گیا، اور احکام شریعہ کو امانت سے یہاں پہ تعبیر کر کے فرمایا گیا کہ اس کی ادائیگی سے انسانوں پہ اس طرح واجب ہے جس طرح امانت کی ادائیگی واجب ہوتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو یعنی کہ مرضی دینی چاہیے، اس کو مرضی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اس ول سے تم اچھا کام کرو گے تو تمہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ انسان اجلت تھا، اس نے کہا ہاں یہ مجھے امانت دے دیں، اور باقی پہاڑ، جانور، جتنی بھی کائنات کی چیز تھی انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ جس طرح ہم چلائیں گے ہم اسی پہ راضی ہیں، اور یہ امانت انسان نے اٹھا لی۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں، عورتوں اور مشرک مردوں، عورتوں کو سزا دے، اور مومن مردوں، عورتوں کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر ہم نے اس امانت کے تقاضے پورے نہیں کیے تو اس کی ہمیں بہت سخت سزا بھگتنے پڑے گی، کیونکہ انسان جلد باز ہے، اس نے عقوبت اور تعزیر کے پہلو پہ زیادہ غور نہیں کیا، اور وہ حصول فضیلت کے شوق میں اس ذمہ داری کو قبول کر بیٹھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امانت کو اٹھانے کو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک جوش، جذبہ ایسا، اور ہم امانت کو اللہ آپ کی رضا، قرآن اور سنت کے مطابق اٹھائیں۔ آمین ثم آمین۔ سورہ سبا آتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہے جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمان اور زمین میں، آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے، وہ بڑی حکمت والا اور پورا خبردار ہے۔ جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، جو آسمان سے اترے، جو چڑھ کر اس میں جائے، وہ سب سے باخبر ہے، وہ مہربان نہایت بخشش والا ہے۔ بہت کچھ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، یعنی کہ جو آسمان سے نیچے اترے بارش اور جو اوپر چڑھے، یعنی کہ فرشتوں یا بندوں کے اعمال۔ کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت قائم ہونے کی نہیں، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم غیب ہے وہ یقیناً تم پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے، تاکہ ایمان والوں اور نیکوکاروں کو بھلا بتلاتا دے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے، اور ہماری آیتوں کو نیچے دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے المناک سزاؤں کا عذاب ہے۔ جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے، اور جو کچھ آپ کی جناب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا وہ سراسر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب خوبیوں والے کی راہبری کرتا ہے۔ کافروں نے کہا آؤ ہم تمہیں ایک ایسے شخص کو بتلائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ جو تم بالکل ہی ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر سے ایک نئی پیدائش میں آؤ گے۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک جو شخص تھا نا، کہتے ہیں کوئی شاید ہڈی اٹھا کر لے آیا، اور ہڈی اٹھا کے اس نے کہا کہ یہ دیکھیں جی یہ ہڈی، یہ جو ریزہ ہو گئی، وہ مذاق اڑانا شروع ہو گئے کہ یہ کہ زندہ ہو جائے گی، یہ کیا پیدا ہو جائے گی؟ ہم نہیں کہہ سکتے، خود اس نے ہی اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا یا اس سے دیوان کیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پہ یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں، کیا بس وہ
اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو نہیں دیکھ رہے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں، ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہو۔ ہم نے داؤد پر اپنا فضل کیا۔ فضل کیا کیا تھا کہ وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے تو پتھر کے ٹھوس پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح خواں ہو جاتے تھے، پرندے اڑتے اڑتے ٹھہر جاتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے لوہے کی آگ میں تپائے ہوئے ہتھوڑی سے، یعنی کہ جو لوہا تھا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا، چین انہوں نے بنائی، انہوں نے ذرے بنائی۔ اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہوا، ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ تو پوری پوری ذرے بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ، تم سب نیک کام کیا کرو، یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی، اور شام کی منزل بھی، نہیں کہ اتنی تیز ہوا چلتی تھی۔ ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعد جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور وہ ان سے، اور جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں سے نوازا تھا، اور وہ ایک قبیلے کے معمولی نوجوان تھے، اور بنی اسرائیل کے مشرقین کے خلاف ایک جنگ میں، جبکہ یہ بھی کم سن تھے، این اس وقت پہنچے جبکہ مشرقین کی فوج کا سپہ سالار جالوت جو بڑا طاقتور پہلوان تھا، اور وہ ان کے مقابلے میں آ گیا، اور آپ نے اللہ کے حکم سے اس کو قتل کر دیا، اور اس واقعے نے انہیں تمام اسرائیلیوں کی آنکھوں کا تارا بنا دیا۔ طالوت نے اپنی بیٹی ان کے ساتھ بیاہ دی، اور یہاں سے ان کا عروج شروع ہو گیا۔ طالوت کی وفات کے بعد تمام اسرائیلیوں نے مل کر انہیں اپنا بادشاہ منتخب کر لیا، اور انہوں نے یروشلم فتح کیا، اور ان کی قیادت میں ایک خدا پرست سلطنت تاریخ میں پہلی مرتبہ وجود میں آئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ نے مزید ان پہ فضل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خدا ترسی، علم، حکمت، عدل و انصاف اور بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کو آواز بڑی خوبصورت عطا کی جس سے وہ اللہ کی حمد اور ثنا کرتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کے استعمال پہ قدرت دی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اور پھر ان کے جو بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تانبے کو پنگھلانے اور اسے طرح طرح کی چیزیں بنانے کے کام اتنے بڑے پیمانے پہ کیے جاتے تھے کہ جیسے وہاں تانبے کے چشمے بہ رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جن حضرت کو حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا تھا، وہ اللہ کے حکم سے ان سے کام لیتے تھے، جنوں سے۔ وہ جو حکم نہیں مانتا تھا حضرت سلمان اس کو سزا دیتے تھے۔ حضرت سلمان کے ہاں بہت بڑے پیمانے پہ مہمان نوازی ہوتی تھی، اس لیے بڑے بڑے حوض اور لگن بنائے جاتے تھے جس میں لوگوں کے لیے کھانا نکال کے رکھا جاتا تھا، اور بڑی بھاری دیگیں بنوائی جاتی تھی تاکہ اس میں بیک وقت ہزاروں آدمی کا کھانا پک سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام ایسے جن کو پورا کرے تو جو فضیلت آل داؤد کو دی گئی تھی اس کو بھی مل جائے گی۔ نمبر 1، رضا اور غضب دونوں حالتوں میں انصاف کرے، اللہ تعالیٰ میں توفیق دے۔ نمبر 2، غنا اور فکر دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرے، آمین۔ خفیہ اور اعلانیہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ تو حضرت سلیمان کی حکومت انسانوں پہ نہیں تھی بلکہ جنات، طیور اور ہوا پہ بھی تھی۔ بے شمار سر و سامان کے باوجود موت سے، آپ کو پتہ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا وقت مقرر ہے، اپنے وقت مقرر پر ان کی جو تھا موت کا وقت، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب وقت تھا تو کہتے ہیں کہ وہ بیت المقدس کی تعمیر کا کام جو حضرت داؤد کے دور میں شروع ہوا تھا حضرت سلیمان کے دور میں مکمل ہوا، اور تعمیر کا کچھ کام رہتا تھا کہ موت کا وقت آ گیا، اور تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا، اور ان کی طبیعت میں سرکشی تھی اور وہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام سے ڈرتے تھے۔ کام مکمل کرانا ضروری تھا، اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس طرح کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو اس کی تیاری کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے، اور جو صاف شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا، باہر سے اندر کی ساری چیزیں صاف نظر آتی تھی، اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے سہارا لے کے کھڑے ہوئے، عصا کے سہارے کھڑا ہوئے تھے کہ روح اپنے مقررہ وقت پہ پرواز کر گئی، اور باہر سے جنوں کو نظر آئے کہ وہ عبادت میں مشغول نظر آ رہے ہیں، اور جنات کی مجال نہیں تھی کہ وہ پاس آ کر دیکھ سکتے اور حضرت کو زندہ سمجھتے، اور وہ اپنے کاموں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا اور تعمیر کا کام مکمل ہو گیا۔ اللہ کے حکم سے عصا کو اندر سے دیمک نے کھوکھلا کر دیا اور حضرت سلیمان جو تھے وہ گر گئے، اور اسی وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی، اور مشرقین عرب جنوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے تھے، انہیں اللہ کی اولاد سمجھتے تھے، ان سے پناہ مانگا کرتے تھے، انہیں عالم غیب سمجھتے تھے، غیب کی خبریں معلوم کرنے کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرقین کے ان عقائد کی تردید کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے تاکہ
پتہ چل جائے کہ جن جو ہیں عالم غیب نہیں ہے. اگر وہ عالم غیب ہوتے تو انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر مل جاتی. جو کچھ سلیمان چاہتے تھے وہ جنات تیار کرتے تھے، مثلا قلعے، مجسمے، حوضوں کے برابر لگن، چولہوں پہ لگی ہوئی مضبوط دیگے. اے آل داؤد، اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں. پھر جب ہم نے ان پر موت کو حکم بھیجا تو ان کی خبر جنات کو کسی نہ دی سوائے گھن کے کیڑے نے کہ جو ان کی عصا کو کھا رہا تھا. بس جب سلیمان گر پڑے تو اس وقت جنہوں نے جان لیا اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے. اب یہاں پہ دیمک ہم سب کو کتنی سخت بری لگتی ہے، اور یہاں پہ دیمک کا یہ اعجاز کہ اس نے حضرت سلیمان کے عصا کو جو تھا اس کو انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو کھوکھلا کر لیا. ورنہ آپ کو پتہ ہے نبیوں کا جسم تھا وہ خراب بھی نہیں ہوتے اور وہ 1 سال تک اسی طرح جو وہ لگے رہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے باتیں بتا رہے ہیں کہ ہماری عقل میں دود ہے. اور آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان کے گرنے سے جنوں کو پتا چلا وہ فوت ہو گئے اور اس سے پہلے ان کو پتا ہی نہیں چلا. تو یہ جو دیمک ہوتی ہے یہ کہتے ہیں یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک لکڑی کو کھاتی ہے اور ایک زمین کے اندر ہوتی ہے. یعنی کہ مٹی کے اندر، مڈ کے اندر ہوتی ہے اور لکڑی کے اندر ہی اندر کھا جاتی ہے اور اس طرح کھوکھلا کرتی ہے کہ پتا بھی نہیں چلتا. حیران کر دینے والی یہ مڈ ٹیوبز بناتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ کئی فٹ موٹے کنکریٹ سیمنٹڈ اینٹوں کی سطح کو پار کر جاتی ہے حالانکہ وہ بلائنڈ ہوتی ہے. اور جہاں کہیں ہیوی میٹل ساؤنڈ بج رہا ہو تو وہاں دیمک جو ہے دگنی تیزی سے کام کرتی ہے. اور یہ حیرت کی بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو عصا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سارا وقت دن رات تو وہاں نہیں بیٹھے رہتے تھے، ایک مخصوص وقت تک بیٹھے ہوں گے. تو کس طرح ممکن ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں دیمک نے اتنا کام جو ہے یعنی کہ آپ کو کر لیا ہو. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں ساز بجتا ہے، جہاں وائبریشن ہوتی ہے وہاں دیمک کئی گنا تیزی سے کام کرتی ہے. اور یہ جنات ہو سکتا ہے وہ ہتھوڑوں سے کام کر رہے ہوں اور ایک ردم ہو، اور اسی طرح لکڑی کے اندر جو دیمک لگتی ہے وہ تیزی سے اپنا کام کرتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دیمک کا تب پتا چلتا ہے جب وہ دیمک اپنا کام کر چکی ہے. جب ہم انگلی مارتے تو ہماری انگلی آر پار ہو جاتی ہے، یعنی کہ اتنی صفائی سے دیمک لکڑی کو اندر سے کھاتی ہے کہ صرف اس کا کور باہر رہ جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اندھی ہونے کے باوجود لکڑی کے سٹریس کو اپنے اوپر محسوس کرتی ہے اور بیرونی سطح کی حد تک جا کے لکڑی کو کاٹ ڈالتی ہے اور بالکل ہلکا سا چھلکا باقی رہ جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کئی فٹ موٹے کنکریٹ سیمنٹڈ اینٹوں کو پار کر جاتی ہے حالانکہ یہ دیکھ نہیں سکتی. اور اس کا جو ماؤنٹ ہوتا ہے کہتے ہیں 6 میٹر تک اوپر جاتا ہے. اور بعد اوقات یہ زمین میں جو دیمک ہوتی ہے یہ ایک دن میں کہ اس میں ان کی جو کوئین ہوتی ہے وہ 30,000 انڈے دیتی ہے about 1 per second. تو آپ دیکھیں کہ 30,000 دیمک نکلے اور اس میں سے لکڑی کو کھانے لگ جائے تو ممکن ہے کہ یہ کتنی دیر میں انہوں نے لکڑی کا عصا جو ہے انہوں نے کھا لیا ہوگا. اور پھر یہ کانسٹنٹلی کام کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ ٹریٹڈ ووڈ کو بھی کھا جاتی ہے. تو میں یہاں پہ صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو حقیر ہم کہتے ہیں نا کہ بے فضول اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی، ہائے دیمک کیوں پیدا کی؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیمک سے وہ کام کرایا جو جنوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے تھے. آگے چلتے ہیں. بہرحال اب یہاں پہ پھر ملکہ سبا یہ ایک ملک کا واقعہ آ رہا. یہ قوم یمن کے علاقے میں آباد تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ دولت مند قوم کی حیثیت سے اپنی دنیا میں مشہور ہو چکی تھی. آغاز میں یہ آفتاب پرست قوم تھی. پھر جب اس کی ملکہ حضرت سلیمان کے ہاتھ پر ایمان لائی تو اس قوم کی اکثریت مسلمان ہوگی اور بعد میں پھر اس قوم میں بت پرستی شروع ہوگی. قوم سبا بہت دولت مند قوم تھی اور اس کی دولت کے بڑے قصے مشہور ہیں. ان کی دولت کے قصے سن کے لوگوں کے منہ میں پانی بھرا جاتا تھا. یہ سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرتے تھے. ان کے گھروں کے دیوار چھتے دروازوں پہ سونے چاندی جواہر کا کام ہوا ہوتا تھا اور ان کے باغات جو تھے بہت غلوں سے بھرے ہوئے تھے. ان کے ہاں مویشیوں کی کمی نہیں تھی. یہ لوگ اتنے عیش پرست ہو گئے تھے کہ جلانے کی لکڑی کے بجائے دار چینی سندل اور دوسری خوشبودار لکڑیاں جلائی جاتی تھی. یعنی کہ اتنے امیر لوگ تھے. اور کہتے ہیں کہ مورخین کہتے ہیں کہ جب بحری جہاز یہاں سے گزرتے تھے تو ان کی خوشبوؤں کی لپٹیں پہنچتی تھی اور یہ اللہ کا فضل تھا. لیکن جب اس قوم نے اللہ کی بندگی سے منہ پھیر لیا، کفران نعمت کی، تو تجارت ٹھپ ہو گئی. آپ پاشی کا نظام دھرم بھرم ہو گیا اور اس قوم کا نام و نشان مٹ گیا. رسیلے پھل کے بجائے کڑوا کسیلا پھل پیدا ہونے لگ گیا اور لوگ رزق کی تلاش میں ملک سے نکل کے کوئی کسی طرف نکل گیا اور کوئی کسی طرف، اور پوری قوم جو تھی منتشر ہو گئی. آیت نمبر 15.
قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی تھی. ان کے دائیں بائیں 2 باغ تھے. ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنی رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. عمدہ شہر اور بخشنے والا رب. لیکن انہوں نے روح گردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا. ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے ایسے باغ دیے جو بد مزہ میووں والے اور بدکثرت چھاؤ اور کچھ بیری کے درخت والے تھے. ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ انہیں دیا. ہم ایسی سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں ہی کو دیتے ہیں. ہم نے ان کی اور ان کی بستیوں کے درمیان میں جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں آباد کر رکھی تھی جو بر سر راہ ظاہر تھی اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھی. ان میں راتوں اور دنوں کو یہ امن و امان سے چلتے پھرتے رہو. لیکن انہوں نے پھر کہا اے ہمارے پروردگار ہمارے سفر دور دراز کر دے. یعنی کہ جس طرح لوگ سفر کی صحبتوں اور موسم کی شدتوں کا تذکرہ کرتے ہیں ہمارے سفر بھی اسی طرح دور کر دے. مسلسل آبادی کے بجائے درمیان میں سنسان جنگلات اور صحرا سے میں گزرنا پڑے. گرمیوں میں دھوپ کی شدت اور سردیوں میں یخ بستہ ہوائیں ہمیں پریشان نہ کریں. ہمیں راستے میں بھوک اور پیاس اور موسم کی سختیوں سے بچنے کے لیے ہمارے لیے کوئی انتظام کریں. چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا اس لیے ہم نے انہیں گزشتہ انسانوں کی صورت میں کر دیا. ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے. بلا شبہ ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے اس معاشرے میں بہت سی عبرتیں ہیں. شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر رکھا ہے. یہ لوگ سب کے سب اس کے تابع دار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے. شیطان کا ان پر کوئی زور اور دباؤ نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں معلوم کر لیں. ان لوگوں میں سے جو ان میں سے شک میں ہے آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو. نہ ان میں سے کسی کو آسمان اور زمین میں سے کسی ایک کے زور کا اختیار ہے اور نہ ان کا کوئی حصہ ہے. نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے. درخواست شفاعت بھی اسی کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بچوں ان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے. یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پھر پوچھتے تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا. جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا اور وہ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے. پوچھئے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے. خود جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ. سنو یا تو حقیقت ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہے. کہہ دیجئے کہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا. تمہارے اعمال کی باز پرس ہم سے نہ کی جائے گی. انہیں خبر دے دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہمیں سچے فیصلے کر دے گا. وہ فیصلہ چکانے والا ہے. کہہ دیجئے اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھا دو جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا کے ان کے ساتھ ملا رہے ہو. ایسا ہرگز نہیں بلکہ وہی اللہ غالب حکمت ہے. ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور دھمکا دینے والا بنا کر بھیجا. ہاں مگر یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثر بے علم ہے. پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہے کب. سچے ہے تو بتا دو. جواب دیجئے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین جس سے ایک ساتھ نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو. اور کافروں نے کہا ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانیں گے نہ اس سے پہلے کتابوں کو. اے دیکھنے والے کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے. کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن ہوتے. یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا. نہیں بلکہ تم خود ہی مجرم تھے. اس کے جواب میں یہ کمزور لوگ ان متکبروں سے کہیں گے نہیں بلکہ تمہارا دن رات مکر و فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے کا حکم دینا ہمارے بے ایمانی کا باعث ہوا. یہ وہ ہم ایکسکیوزز ہیں جو ہم قرآن کو اور قرآن کے احکامات کو سمجھنے کے لیے دیتے ہیں. اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پشیمان ہو رہے ہوں گے اور کافروں کی گردنوں میں ہم توق ڈال دیں گے. انہیں صرف ان کے کیے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. ہم نے جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں. یعنی کہ ہر دور کے خوشحال لوگوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی ہے اور ہر پیغمبر پر ایمان لانے والے معاشرے کے غریب اور نادار قسم کے لوگ رہے ہیں. آیت نمبر 35. اور کہاں ہم مال اور اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب کیے جائیں. کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور تمہارے مال اور اولاد تمہیں ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں سے قریب کر دے. ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے اور وہ نڈر بے خوف ہو کے بالا خانہ میں رہیں گے. اور جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے کی تگودو میں لگے رہتے ہیں جو عذاب میں حاضر کیے جاتے ہیں کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا بدلہ دے گا اور سب سے بہتر روزی دینے والوں میں سے ہے. ان سب کو اللہ تعالیٰ اس دن جمع کر کے فرشتوں سے دریافت فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے. وہ کہیں گے کہ تیری ذات پاک ہے ہمارا ولی تو ہے نہ کہ یہ.
بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں کہ اکثر کے انہی پر ایمان تھا۔ بس آج تم میں سے کوئی بھی کسی کے لیے بھی کسی بھی قسم کے نفع نقصان کا مالک نہ ہوگا، اور ہم ظالموں سے کہہ دیں کہ اس آگ کا عذاب کا مزہ عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے رہے۔ جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ شخص تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں، اور کہتے ہیں یہ تو کھڑا ہوا جھوٹ ہے اور حق ان کے پاس آ پہنچا۔ پھر بھی کافر یہی کہتے ہیں یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ ان مکہ والوں کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے، اور نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا ہے۔ یعنی کہ ایک سیدھی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، نہ اس سے پہلے کتابیں تھیں، نہ گوگل تھا، نہ وہ سرچ یونٹس تھے کہ آپ پچھلے حالات کے بارے میں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتا۔ تو یہ آگاہ کرنے والی جو تھے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ تھے، جو وحی کے ذریعے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ کو آگاہ کیا کرتے تھے۔ اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو چھٹایا، اور انہیں ہم نے جو دے رکھا تھا یہ تو اس کے 10ویں کو بھی نہ پہنچے۔ بس انہوں نے میرے رسولوں کو چھٹایا، پھر دیکھ کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ کہہ دیجئے میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ دو، دو دو مل کر یہ تنہا تنہا کھڑے ہو کے سوچو تو صحیح، تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون نہیں، وہ تو تمہیں ایک بڑے سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفا پہاڑی پہ چڑھے گئے اور فرمایا یا صباحا، یہ سن کے قریش جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بتلاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ دشمن صبح یا شام تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا تو پھر سن لو، میں تمہیں سخت عذاب آنے سے پہلے ڈراتا ہوں۔ یہ سن کے ابو لہب نے کہا تبالک، کیا تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ جس پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل فرما دی کہ ہلاکت میں پڑے لہب کے ہاتھ۔ کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں تمہارے لیے، اور میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ، ہر چیز سے باخبر اور مطلع ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق سچی وہی نازل فرماتا ہے، ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ حق آ چکا، باطل نہ تو پہلی بار ابھرا نہ دوبارہ ابھر سکے گا۔ بڑی خوبصورت یہ آیت ہے، قل جاء الحق وما یبری الباطل وما یعید۔ حق سے مراد قرآن اور باطل سے مراد کفر، مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کا دین اور اس کا قرآن آ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس دن مکہ فتح ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، چاروں طرف بت نصب تھے، آپ کمان کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جاتے، اور یہ آیت اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت بھی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ پڑھتے جاتے۔ کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال مجھ پر ہی ہے، اگر میں رائے ہدایت تو ہوں تو یہ تو باسبب اس وحی کے جو میرا پروردگار مجھے کرتا ہے، وہ بڑا ہی سننے والا بہت ہی قریب ہے۔ اگر آپ وہ وقت ملاحظہ کریں جبکہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے، پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے۔ اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے، لیکن اس قدر دور جگہ سے کیسے ہاتھ پہنچ سکتا ہے؟ اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا اور دور دراز سے بن دیکھے ہی پھینکتے رہے۔ ان کی چاہتوں ان کے درمیان پہ پردہ حائل کر دیا گیا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ وہ بھی انہی کی طرح شک و تردد میں پڑے ہوئے تھے۔ اچھا جی، سورہ فاطر شروع ہوتی ہے۔ فاطر کے معنی ہے پہلے پہل ایجاد کرنے والا، یعنی کہ ایک نیو انوینشن، یعنی کہ جیسے آسمان اور زمین پہلے پہل بغیر نمونے کے بنائے گئے، اس لیے یہ اس کو فاطر یعنی کہ فرسٹ، جس کو جیسے کہتے ہیں ایک نئی چیز بنانا بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی سیمپل کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسولا۔ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں سزاور ہیں جو ابتدائے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، سبحان اللہ، اور وہ دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر قاصد بناتا ہے اور مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جبرائیل کو اصلی صورت میں دیکھا، اس کے 600 پر تھے۔ آیت نمبر 3، لوگوں تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں الٹے جاتے ہو۔ اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈالے، نہ دھوکا باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے۔ یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن جانو، وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے
کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائیں، اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت سزا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کی ان کے لیے بخشش ہے اور ہمت اور بہت بڑا اجر ہے۔ کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دی گئے، پس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے؟ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے۔ بس آپ ان پر غم کھا کھا کے اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالنی چاہیے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اسے یقیناً اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم بادلوں کو خوش زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور اس سے ان کی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا بھی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایک خوش زمین زندہ ہو سکتی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمیں زندہ کر سکتے ہیں۔ جو شخص اور فاتر، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی دفعہ بنایا تو پہلی دفعہ بنانا ایک مشکل ہوتا ہے نا بغیر سیمپل کے، تو پھر دوسری دفعہ بنانا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے۔ تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔ جو لوگ برائیوں کی داؤ گھات میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت تر عذاب ہے، ان کا یہ مکروہ برباد ہو جائے گا۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے مرد و عورت بنایا۔ عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا تولد ہونا سب اسی کے علم ہے، اور جو بڑی عمر والا اور عمر دیا جائے، جس کسی کی عمر گھٹے وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ جتنی جس کی جو عمر ہے تمام اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے۔ سورہ رات میں ہے کہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور ثبت کرتا ہے، اس کے پاس لوہے محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ یہ بات بالکل آسان ہے، اور برابر نہیں کہ دو دریا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھاتا اور پینے میں خوشگوار، اور یہ دوسرا کھاری ہے اور کڑوا، تم دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے اور وہ زیورات نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرنے پھاڑنے والی ان دریاؤں میں ہیں تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو، تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور آفتاب اور مہتاب کو اسی نے کام پہ لگایا ہے، اور ایک میعاد معین پہ چل رہے ہیں۔ اللہ تم سب کا پالنے والا اسی کی سلطنت ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ کھجور کا چھلکا، جیسے میں اکثر بتاتی ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کتنا باریک سا، بالکل۔ اس کے بعد میں نے غور کیا کہ وہ کھجور کا چھلکا کیسے، کتمیر جس کو کہا جاتا ہے۔ پھر اگر تم پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر بل پھر سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے۔ آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہ دے گا۔ اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز اور خوبیاں والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ بات اللہ کو کچھ مشکل نہیں۔ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی گراں بوجھ دوسرے کا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا، گو کہ قرابت داری ہو۔ یعنی کہ اس دن آپ کسی کا بوجھ، کسی کے عمل، کسی کے غلط کام کا آپ جو ہے الزام، یا کسی کا الزام اپنے اوپر نہیں لے سکتے۔ تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوگا، لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، نہ تاریکی اور روشنی، اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ، اور زندے اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ ہم نے ہی آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنا کر بنا کر بھیجا، اور کوئی مت ایسی نہیں ہوئی کہ جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہوا ہو۔ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دے تو جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے اور صحیفے اور روشن کے دعوے لے کر آئے تھے، پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا، سو میرا عذاب کیسا ہوا۔ کیا آپ نے اس بات پہ نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، اور پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگتوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں سفید، اور اب غور کریں کہ پہاڑ کس طرح کے ہوتے ہیں، سفید، سرخ، کہ ان میں کتنی رنگتیں مختلف ہیں، اور کئی بہت گہرا سیاہ۔ اور اسی طرح آدمی اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بات ایسی ہے کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں۔ اللہ سے اسی کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، اور واقعی اللہ تعالیٰ زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں پوشیدہ اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی، تاکہ ان کو ان کی بری اجرتیں پوری دی جائیں اور ان کا اپنے فضل سے اور زیادہ دے۔ بے شک وہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف وحی کے طور پہ بھیجی ہے بالکل ٹھیک ہے، جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا۔ پھر بادے نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور بادے ان میں متوسط درجے کے ہیں، اور بادے ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں
ترقیاں کیے جا رہے ہیں، یہی بڑا فضل ہے۔ وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے، جن میں یہ لوگ باطل، جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں کہتے ہیں سابقون جائیں گے، اور قرآن میں ان کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ تو یہاں پہ 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں جنتیوں کی۔ پہلے سابقین جو بغیر حساب کے، ٹھیک ہے جی، اور اسی پہ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارے بغیر حساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرما دیجئے، آمین۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جو ہیں وہ چلے جائیں گے، اور پھر ایک ہوں گے درمیانے درجے کے، جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے، وہ محبت میں بغیر حساب کے جائیں گے، اور جو لوگ درمیانی راہ چلتے رہے ان کا حساب لیا جائے گا، مگر آسان حساب ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور جاننے کے بعد انجان بنے، ان کو دکھ دینے والا عذاب دیا جائے گا۔ آیت نمبر 34۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ریشم اور یہ جو ہے، یہ تمام چیزیں اس مردوں کے لیے سونا اس دنیا میں تو منع ہے، لیکن جو اس دنیا میں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اور احکامات کی بھی فرما برداری کرتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ میں عطا فرمائے گا، جتنے بھی سونے، کنگن، جتنی سلک ڈریسز، جتنے برانڈ کے آپ کو کپڑوں کا شوق ہے، اور کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا بڑا قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام پہ لا اتارا، جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کی قضا ہی آئے گی اور مر ہی جائیں گے، اور نہ دوزخ کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر کافر کو ایسی سزا دیتے ہیں، اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو نکال لے، ہم اچھے کام کریں برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے۔ اللہ کہے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا، تو مزہ چکھو کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ بات میں اکثر کہتی ہوں، کتنی آپ کی عمر رہی، جتنی بھی عمر رہی، کیا آپ کے پاس 1 منٹ ایسا نہیں رہا کہ حق کو آپ سمجھ سکتے، حق کو اختیار کر سکتے، اللہ کے ان میسیجز کو سمجھ سکتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، یہ اللہ تعالیٰ کی ورڈنگز ہے، کیا ہمارے پاس اتنی مہلت نہیں دی کہ ہم اس کو سمجھ سکتے؟ آپ سوچیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں کھڑے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو کیا ایکسکیوزز دیں گے؟ اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ پہلے ہم چھوٹے تھے تو پڑھتے رہے تھے، پھر اس کے بعد شادی ہو گئی تو پھر بچے ہو گئے، پھر وہ بچے ہو گئے تو پھر میری کام والی نہیں تھی، تو پھر مجھے یوں مسئلہ تھا پھر بچوں کو پک اینڈ ڈراپ بھی کرنا تھا، پھر ان کے قاری صاحب آتے تھے، پھر ٹیوشن پہ لے جانا، پھر اکیڈمیز میں چھوڑنا، اور پھر اس طرح، اور پھر گھر والوں کو کھانا علیحدہ بنانا، اور اللہ تعالیٰ میں تو اتنی مصروف رہتی تھی۔ تو کیا خیال ہے آپ یہ تمام لاجکس اللہ تعالیٰ کو دے سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ میری ساس بڑی ظالم تھی، یا میرے بچوں کو ایک کو ویجیٹیبل کھاتا تھا تو اور ایک چکن کھاتا تھا، اور میں نے پھر ان کے حساب سے میں نے کھانے، میرا تو سارا دن کچن ہی میں گزر جاتا تھا؟ کیا آپ دیں گی کوئی لاجک کہ اللہ تعالیٰ میں اس قرآن کو سمجھ نہیں سکی؟ کوئی ایک لاجک ہے جو آپ سوچتی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے سامنے کھڑے ہو کے آپ دے سکیں گے؟ بے شک اللہ جاننے والا ہے آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو، بے شک کوئی جاننے والا ہے دل کی باتوں کا۔ وہی ایسے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پہ پڑے گا۔ کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضی ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارے ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے۔ آپ کہیے کہ تم اپنے قرارداد شریکوں کا حال تو بتاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، یعنی مجھ کو یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سا جز بنایا ہے، یا ان کا آسمان میں کچھ ساجا ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ اس کی دلیل پر قائم ہو، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کے نیرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا، وہ حلیم اور غفور ہے۔ اور ان کفار نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں، پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر پہنچے تو بس ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے، اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں ہی پہ پڑتا ہے۔ تو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہے جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے؟ تو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے۔ اور کیا یہ لوگ زمین پہ چلے پھرے نہیں جس میں یہ دیکھتے بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑے ہوئے تھے، اور اللہ سے ایسا نہیں کہ کوئی چیز اس کو ہرا دے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ بڑا علم والا بڑی قدرت والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب
پکڑ فرمانے لگے تو روئے زمین پہ ایک جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین تک مہلت دے رہا ہے. سو جب وہ میعاد آ پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے آج اس دنیا میں ہمیں مہلت ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا عمل تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ہیں جو بعد میں اس کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں، جس میں پہلے نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے، اور پھر آپ کو دیکھ لیں کہ اس کے بعد اس لیے ہمیں اولاد کی تربیت کے لیے تھوڑا سا کانشیس ہونا پڑنا چاہیے، تاکہ اللہ کے کرم سے ہم اولاد اللہ تعالیٰ ہماری سب کی اللہ تعالیٰ نیک ہی بنائے. پھر اس کے بعد وہ جو اولاد دعائیں کرتی رہتی ہیں وہ بھی نیک عمل میں اضافہ کروا دیتی ہیں. دوسری چیز ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور اگر انسان ایسی چیزیں سکھا جاتا ہے جیسے کوئی کتابیں کوئی علم ایسا، تو وہ مر بھی جاتا ہے تو جب تک لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے، اور یعنی کہ اس کو مرنے کے بعد اس کا پہنچتا رہتا ہے. پھر تیسرا، اس نے کوئی ایسا کام، کوئی ایسی چیز، کوئی صدقہ جاریہ، کوئی صدقہ خیرات، ایسے کاموں میں پیسہ لگا گیا جس کا ثواب بھی انسان کو پہنچتا رہتا ہے. یعنی کہ جب تک وہ کام چلتا رہے، یعنی کہ کہیں پانی لگا دیا، کوئی کسی بچے کی تعلیم کے خرچہ اٹھا لیا، تو آپ دیکھیں کہ کس کس طرح سے وہ اس کو ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتا رہتا ہے. پارہ نمبر 22 ہے اور سورہ یاسین سے آج ہم شروع کرتے ہیں. ابن عباس کا قول ہے کہ یاسین کے معنی اے انسان یا اے شخص، اور بعد مفسرین نے اس سے یا سید کا ایبریویٹ بھی قرار دیا گیا، اور اس کی تعویل کی مدد سے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بخیر ولی عالم. اور یہ سورت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، یہ مکہ کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور قرآن کا دل اس لیے فرمایا کہ یہ سورت قرآن کی دعوت کو نہایت پرزور طریقے سے پیش کرتی ہے، جس سے روح اور جسم میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اپنے مرنے والوں پہ سورہ یاسین پڑھا کرو، اور اس کی مقصد یہ ہے کہ مرتے وقت ان مسلمان کے ذہن میں تمام اسلامی عقائد جو ہیں وہ تازہ ہو جائیں، اور عالم آخرت کا پورا نقشہ اس کے سامنے آ جائے، اور وہ جان لے کہ دنیا کی منزل سے گزر کے آگے اس کو کن کن منزلوں کی طرف جانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے. کفار مکہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بڑی شدت کے ساتھ انکار کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ قرآن آپ نے اپنی طرف سے گھڑ گھڑا کر، تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے نعوذ باللہ یہ انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے تصنیف شدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس لیے قرآن کی قسم کھا کے فرمایا گیا کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، انکا لمن المرسلین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو. اور اس کا مطلب یہ کہ آپ کے نبی ہونے کا کھلا ثبوت یہ قرآن ہے جو سراسر حکمت کی لبریز ہے، اور اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ جو شخص اس کو پیش کر رہا ہے وہ یقیناً اللہ کا رسول ہے. کوئی انسان ایسا کلام بیان نہیں کر سکتا. سیدھے راستے پر ہیں. یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گے. اسی وجہ سے یہ غافل ہیں. اور عربوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براہ راست کوئی نبی نہیں آیا، تو یہاں پہ اسی چیز کو بتایا جا رہا ہے. ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے ابو جہل، اتبا، شیبہ، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا سورہ شجاع میں. اور شیطان سے بھی خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا. یعنی کہ ان لوگوں نے شیطان کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق قرار دے دیا گیا. اور پھر یہاں پہ ان کے گلوں میں جو طوق ہیں، یعنی کہ دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی گئی، گویا ان کے سامنے کی آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے، اور یہی چیز ان کے ایمان کے درمیان میں مانی اور حجاب ہے، اور آخرت کا تصور ان کی ذہنوں میں ناممکن ہے. گویا ان کے پیچھے کی آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ توبہ کرتے ہیں، نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ آخرت کا کوئی خوف ان کے دل میں ہے ہی نہیں. تو ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے
ہم نے ان کو ڈھانک دیا اور وہ نہیں دیکھ سکتے. اور توق کا پہنا جانا دراصل گردن کے سیدھا اکڑ جانے کی علامت ہے، اور اکڑی ہوئی گردن دراصل تکبر کی علامت ہوتی ہے. تو جس شخص کے اندر تکبر ہوتا ہے تو وہ اس حق کو قبول نہیں کر سکتا. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ انسان کو اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم اس دنیا میں بالکل آزاد پیدا نہیں کیے گئے، مکمل طور پہ اپنی مرضی کے لیے نہیں بھیجے گئے. تمہیں کسی بھیجنے والے نے بھیجا ہے اور پھر اسی کی طرف تمہیں واپس جانا ہے. اور اس زمین پہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ اس کے حساب سے آپ کو پرکھا جائے گا، آپ اکاؤنٹیبل ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک تو مردوں کو زندہ کیا جائے گا، پھر ان کے سامنے ان کے نام اعمال رکھ دیے جائیں گے. اور نام اعمال میں دو چیزوں پہ مشتمل ہوگا، ایک وہ ان چیزوں پر جو انسان اپنی زندگی میں کرتا آیا، اور دوسری وہ چیزیں جو انسان مرنے کے بعد دنیا میں اپنے اعمال کی شکل میں چھوڑ جاتا ہے. یہ جو میں نے بالکل شروع میں آپ کو بتایا کہ انسان مرنے کے بعد کون سی 3 چیزیں جو ہیں اس کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتی رہتی ہیں. تو ہم ایک اپنے آثار چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں جو ہم قدموں سے کام جو کر لیتے ہیں. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 10، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہی ایمان نہیں لائیں گے. بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے. تو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجیے. بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں. یہاں پہ میں بات کر رہی تھی کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات بتا رہی ہیں جو آثار اور جو آپ کے کہتے ہیں کہ جو انسان دنیا میں کرتا ہے، جو قدم جس جگہ پہ وہ جاتا ہے، تو جیسے اس کے فنگر پرنٹس چھوڑ جاتے ہیں، اس کے فٹ پرنٹس ہوتے ہیں، تو وہ کام جو سارے اس نے جو دنیا میں کیے جاتے ہیں وہ ہیں آپ کے جو اس نے اقدام، یعنی کہ جو اس نے دنیا میں کام کیے. اور پھر جب انسان چلا جاتا ہے، جب وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کا عمل ایک امپریشن رکھتا ہے، اور انسان کے حق میں اچھا یا برا لکھا جاتا ہے. تو انسان کو بہت محتاط ہو کے زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ہر چیز کو ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہوا ہے. اور مثلاً کتنی نمازیں ہیں، کتنے جھوٹ بولتا ہے انسان، نے کتنے صدقہ خیرات کیے، انسان کی کیا نیت تھی، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی اسٹیٹسٹک جو ہے وہ سب لکھی ہیں. پھر جو انسان نے جو چیز کا عمل کیا ہوا ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ایک دیوار ان کے آگے بنا دی، ایک دیوار ان کے پیچھے بنا دی، تو مراد ہے ان کی تکبر اور ہٹ درمی. وہ جو انہوں نے توق پہن لیے تھے جس کو ہٹ درمی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ لوگ نہ پچھلی تاریخ سے کوئی سبق لیتے ہیں، نہ مستقبل کے نتائج پہ بھی غور و فکر کرتے ہیں. اور ان کے تعصبات نے ہر طرف سے ان کو ڈھانک رکھا ہے، اور ان کی غلط فہمی نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، ان کو اپنے حقائق نظر ہی نہیں آ رہے. کہ آیت نمبر 12 میں آپ کی اعمال نامے کی 3 قسم کی صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ ہر انسان جو اچھا یا برا عمل کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں دفتر میں لکھا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ انسان جو عمل بھی کرتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، اس کی حرکات اور سکنات، اس کے گرد پیش کی اشیاء اور خود اس کے جسم کے آرگنز پر جو نقوش ہیں وہ خود جو ہے اس پہ نقش ہو جاتے ہیں. اور جب انسان اللہ کی عدالت میں پہنچتا ہے، حساب دیتا ہے، تو یہ نقوش کہتے ابھر جائیں گے اور ان کی باقاعدہ آواز آئے گی. اور اسی طرح اپنے خیالات، نیتوں اور ارادوں کی پوری داستان اس کے لوہے ذہن پہ لکھی ہوئی نظر آئے گی، اور اس کی تمام حرکات اور سکنات کی تصویریں سامنے آ جائیں گی. اور تیسرا آدمی جو اپنے مرنے کے بعد اپنے خاندان پر، اپنے معاشرے پہ جو اچھے اور برے اثرات چھوڑتا ہے، جب تک وہ کار فرما رہیں گے اس کے حساب میں لکھے جائیں گے، اور اس کے اثرات نیکیاں ہیں یا برائیاں اس حساب سے لکھی جائیں گی. اب آیت نمبر 13 سے 21 تک ان آیات میں گاؤں والوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، اور کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح گاؤں والوں نے ہٹ درمی، ضد اور تعصب سے رسول اللہ کا انکار کیا، تباہی سے دوچار ہوئے، اسی طرح ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں. وارن کیا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگوں نے بھی اپنی روش نہ بدلی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لائے تو تم بھی اسی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے. آیت نمبر 13، آپ ان کے سامنے ایک مثال، یعنی کہ ایک بستی والوں کی مثال اس وقت کی بیان کیجیے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے، اور جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا، سو ان لوگوں نے ان دونوں کو چھٹایا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی، سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرف معمولی آدمی ہو، رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی،
تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے، بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پہ پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو؟ تم کو نصیحت کی جا رہی ہے بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور راہ راست پر ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ کہتے ہیں کہ اہل مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسالت نبوت کا یہ سلسلہ ایک چلتا آ رہا ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ خاتم النبیین پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اور یہ تمام لوگ اپنے قوم کو توحید کا درس دیتے رہے، قیامت سے ڈراتے رہے اور اہل ایمان کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبریاں دیتے رہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کوئی پہلے نبی نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے، بلکہ بعض جگہ ایک وقت میں کئی رسول آئے، جیسے انطاکیہ میں 3 رسول آئے جہاں اس سورہ یاسین میں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن ان کی قوم ان پر ایمان نہیں لائی بلکہ انہوں نے ان کو ایذا پہنچائی، پر انہوں نے صبر کیا۔ اس لیے اگر آپ کی قوم بھی آپ سب بے رخی کا معاملہ کر رہی ہے تو یہ تاریخ ہے، ہر رسول کے ساتھ یہی ہوتا ہے، تو گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ 3 رسول کون تھے؟ اسکالرز نے ان کے مختلف نام بیان کیے، لیکن کوئی نام مستند طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ تھے جو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک بستی میں تبلیغ اور دعوت کے لیے بھیجے تھے اور بستی کا نام انطاکیہ تھا۔ اب کہا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ شاید ایمان لے آئے تھے اور ان کی وجہ سے قوم 2 گروہوں میں بٹ گئی تھی، جس کو انہوں نے رسولوں کو نعوذ باللہ نحوست قرار دیا تھا، یا بارش کا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ان رسولوں کی نحوست کی وجہ سے ہے، جیسے آج بھی ہم لوگ بغیر کسی وجہ کی کسی کو نحوست کا سبب قرار دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال اب ایک شخص جو دوڑتا ہوا آیا کہ یہ شخص مسلمان تھا، جب اسے پتا چلا کہ قوم پیغمبروں کی دعوت کو اپنا نہیں رہی تو اس نے آ کر رسولوں کی حمایت کی اور ان کی اتباع کی ترغیب کی۔ اب ہمارا 22 پارہ ختم ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔